सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोहम्मद सऊद अहमद साहब से उनकी किताब द लाइफ ऑफ कॉस्मोस के बारे में। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। मैं सऊद मुस्तफ़ा से आप लोगों को तारुफ़ कर रहा हूँ, मालूम कर रहा हूँ कि इनकी इल्म हैसियत क्या है। ये अपना तारुफ़ शाहजहाँपुर और अहले शाहजहाँपुर और क़ुर्ब जवार के जो भी समाअत करने वाले हैं उनको इनकी आवाज़ मौलाना हाफिज़ सऊद मुस्तफ़ा खां आपसे मुक़द्दिम है, अपना तारुफ़ कराएँगे। अहकर का नाम सऊद मुस्तफ़ा खान है। अहकर का ताल्लुक़ मेरठ ज़िले की एक बस्ती शाहजहाँपुर से है। शाहजहाँपुर दिलाज़ाक पठानों का एक कस्बा है जिसकी आबादी शाहजहाँ बादशाह के ज़माने में दीवान अब्बास खां जो उनके सिपह सालार थे और औरंगज़ेब बादशाह के भी सिपह सालार थे, दारशिकोह के भी सिपह सालार थे, उनके ज़माने में उनके बेटे दीवान दौलत खां के हाथों अमल में आई। तकरीबन 400 साल से ये बस्ती आबाद है और तरक्की कर रही है और क़ुर्ब जवार के पूरे इलाक़े में बहुत खिदमात इस बस्ती की हैं, समाजी ताल्लुक़ से भी। और ये बस्ती क़ुर्ब जवार के 85 क़रियात को रोज़गार फराहम कराती है। शाहजहाँपुर में बहुत से उलमा भी पैदा हुए जो दिल्ली के दारुल हदीस रहमानिया तारीख़ी मदरसा था उससे फ़ारिग़ुत तहसील हुए, जिनमें एक सबसे पहला नाम मौलाना मोहम्मद उस्मान खान रहमानी का है, जिन्होंने जामिया के बिल्कुल इब्तदाई बैच में फ़ारिग़ुत तहसील होकर सनद फ़राग़त और सनद फ़जीलत हासिल की। उन्हीं के साथ उनके भतीजे मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खान रहमानी वहाँ से फ़ारिग़ुत तहसील हुए और दूसरे भतीजे मौलाना मोहम्मद दाऊद खान राग़िब रहमानी जामिया रहमानिया से फ़जीलत की सनद हासिल की। ये चारों उलमा वहाँ से फ़ारिग़ुत तहसील होने के बाद उमराबाद में एक दारुल हदीस क़ायम हुआ था दारुल सलाम के नाम से 1926 ईस्वी में। वहाँ इनका तकर्रुर हो गया बहैसियत सदर मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद उस्मान खान रहमानी और बहैसियत असातिज़ा और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खान रहमानी और मौलाना मोहम्मद दाऊद खान राग़िब रहमानी का। और इनके साथ मौलाना जलीस अहमद साहब और मौलाना मोहम्मद अशरफ खान साहब भी वहाँ मुदर्रिस रहे। ये सिलसिला 1926 में दारुल सलाम उमराबाद के क़याम से लेकर 1936 तक जारी रहा। उसके बाद मौलाना मोहम्मद दाऊद खान साहब वहाँ से राय दुर्ग के दारुल उलूम में तदरीसी खिदमत अंजाम दी और उसके बाद मौलाना मोहम्मद उस्मान खान साहब और मौलाना मुस्तफ़ा खान साहब वापस अपने आबाई कस्बा शाहजहाँपुर वापस आ गए और मौलाना मोहम्मद दाऊद खान साहब राग़िब रहमानी दिल्ली में क़याम पजीर हुए और दिल्ली से फिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद मौलाना मोहम्मद दाऊद खान राग़िब रहमानी साहब ने काफ़ी इल्मी काम किए, जिनमें से एक मुक़द्दमा इब्न खल्दून का अरबी से उर्दू में तर्जुमा 3 जिल्दों में उन्होंने किया, तफसीर इब्न कसीर का तर्जुमा किया और इसके अलावा भी कुछ तसनीफ़ी और तालीफ़ी खिदमत अंजाम दी। ये मुख्तसर तारुफ़ है शाहजहाँपुर का और शाहजहाँपुर के उलमा का है। अगर हम इस्लाम के लिटरेचर का सही मुताला करें और गैर जानिबदार होकर इसका मुताला करें तो सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं इस्लाम से ज़्यादा रोशन ख़याल और इंसानियत नवाज मज़हब कोई नहीं है। इस्लाम ने
تعلیم کی ترغیب دینے کے تعلق سے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا فریضہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے کے مرحلے تک۔ ان دونوں حدیثوں سے علم کی اہمیت اور علم حاصل کرنے کی ترغیب کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو علم کی طرف سے کتنا اہتمام تھا، اور اس میں العلم کہا گیا ہے، الف لام داخل کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی انواع و اقسام کے علوم ہیں، علوم کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں کا علم حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ صرف دینی یا مذہبی علم حاصل کر کے ہمارا جو یہ فریضہ ہے اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ دوسری صدی ہجری میں خلافت عباسیہ کے زمانے میں بیت الحکمہ نام کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ اور ریسرچ اکیڈمی مامون رشید نے بغداد میں قائم کی تھی، جس کے اندر یونان، روم، مصر اور ہندوستان کے اس زمانے کے تمام فلاسفہ اور حکماء اور علماء وہاں تنخواہ پہ مقرر کیے گئے تھے، اور ان تمام ممالک کے قدیم علوم و فنون کا ترجمہ بیت الحکمت کے اندر عربی زبان میں کرایا جاتا تھا، جس کے اوپر مامون رشید کی حکومت کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ وقف کیا جاتا تھا، اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں جو مترجمین ہوتے تھے۔ تنخواہ کے علاوہ ہر کتاب کا ترجمہ ہونے کے بعد اس کا وزن تولا جاتا تھا، اور اس وزن کی برابر کسی مصنف کو سونا دیا جاتا تھا، اور کسی مصنف کو، کسی مترجم کو چاندی اس کے وزن کے برابر دی جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ابو نصر فارابی ایک اتنا بڑا فلسفی اور حکیم پیدا ہوا، جس کو یونانی حکیم ارسطو کے بعد المعلم الثانی کا خطاب دیا گیا۔ ابو نصر فارابی نے افلاطون اور ارسطو وغیرہ کی کتابوں کا یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا، اور اس کے علاوہ اپنی تحقیقات کی تالیفات اور تصنیفات بھی کی۔ ابو نصر فارابی کے بعد ابن سینا ایک بہت بڑا فلسفی اور حکیم گزرا ہے۔ اس نے بھی بہت ساری طبیعیات میں اور منطق میں اور فلسفے میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی ہمارے ہاں تیسری صدی ہجری میں ہی ہوئے ہیں، محمد ابن زکریا الرازی۔ محمد ابن زکریا الرازی نے طب اور حکمت سے متعلق ایک بڑی عظیم کتاب اپنی تحقیقات سے متعلق تصنیف کی، جس کا نام ہے الحاوی۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت اور خوشی ہوگی کہ محمد ابن زکریا الرازی کی یہ کتاب جو طب اور حکمت سے متعلق تھی اور میڈیسن سے متعلق تھی، یہ تقریباً 1000 سال تک 18ویں صدی عیسوی تک فرانس اور اٹلی اور جرمنی اور اسپین کی یونیورسٹیوں میں درس و تدریس میں شامل رہی۔ لہذا میں نے اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی ایک کاوش میری ہے۔ میں نے محمد ابن زکریا الرازی اور ابو نصر فارابی کے نقش قدم پر
چلتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ آج ہمیں پھر ان علوم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی قوم کے نونہالوں کو ان علوم کی طرف رغبت دلانے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش اپنی پیش کی ہے جس کا نام ہے حیات کائنات. یہ حیات کائنات ایک ایسی کتاب ہے جس میں تخلیق کائنات سے لے کر تخلیق ارض و سما اور حیات اور پھر قدیم تاریخ انسانی کے بارے میں مختلف ابواب پیش کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ نے اپنے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے اور اسی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. تو ہم نے اس میں یہ عرض کرنے کی، یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے. دوسری صدی عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 1900 سال پہلے، مصر کے اسکندریہ شہر میں یونان کا ایک بہت بڑا ماہر فلکیات بطلیموس تھا، جو اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا عالم فلکیات مانا جاتا تھا. اور اس عالم فلکیات نے ارسطو اور ارسطو کے بعد کے تمام یونانی فلاسفہ کی تحقیقات کا نچوڑ لے کر اپنی ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کا نام المجستی رکھا گیا. بطلیموس نے اس کائنات کو جیو سینٹرک مانا تھا. جیو سینٹرک کا مطلب یہ ہے ارض مرکزی، یعنی وہ کائنات کا مرکز زمین کو مانتا تھا اور یہی چیز ارسطو کے ہاں تھی. اور بطلیموس نے اپنے ارض مرکزی نظریے کے روح سے ایک نقشہ تیار کیا تھا کائنات کا، جس میں اس نے زمین کو کائنات کا مرکز مانا تھا. اس کے بعد پہلے فلک میں سورج کو ایک سیارہ چاند کو ایک سیارہ مانا تھا، دوسرے فلک میں مرکری کو ایک سیارہ مانا تھا، تیسرے فلک میں وینس کو ایک سیارہ مانا تھا اور پانچویں فلک میں سورج کو بھی بطلیموس نے ایک سیارہ ہی مانا تھا، جو حقیقت میں ایک اوسط درجے کا ستارہ ہے. چھٹے فلک میں اس نے مریخ کو ایک سیارہ مانا تھا، ساتویں فلک میں جوپیٹر کو یعنی مشتری کو ایک سیارہ مانا تھا اور آٹھویں فلک میں سیٹرن یعنی زحل کو ایک سیارہ مانا تھا. تو یہ بطلیموس کا وضع کردہ کائنات کا قدیم نقشہ تھا، جو آج کی جدید ترین سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو چکا ہے. اور اس کی ابتدا محمد جابر البطانی اور حرانی نے کی، جنہوں نے اپنی تحقیقات میں بطلیموس کے اس نقشے کو غلط ثابت کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دراصل کائنات ارض مرکزی نہیں بلکہ شمس مرکزی یعنی ہیلیو سینٹرک نظام ہے، یعنی سورج کائنات کا مرکز ہے. حالانکہ آج کی جدید تحقیقات کی روح سے شمس مرکزی ہونا بھی کائنات کے بارے میں غلط تصور ہے، لیکن بہرحال اس قدیم بطلیموسی تصور سے محمد جابر البطانی کا وضع کردہ نظام کافی جدید اور تحقیقی اور ایڈوانس تھا. اور اس کے بعد محمد جابر البطانی کی تحقیقات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی
دوسرے عالم فلکیات نکولس کوپرنیکس نے اپنی جدید تحقیق پیش کی، جس میں اس نے محمد جابر البطانی کی تحقیقات کو درست مانتے ہوئے اور وہی کائنات کا شمس مرکزی یعنی ہیلیوسینٹرک نظریہ پیش کیا۔ اس سلسلے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہرین فلکیات کی یہ جماعت، اسلامی ماہرین فلکیات کی یہ جماعت شب و روز عجائبات فلک کے مشاہدے اور مطالعے میں مصروف رہتی تھی۔ ان مسلم ہیئت دانوں کی محنت اور دلچسپی کے نتیجے میں متعدد زیج کی کتابیں تصنیف کی گئیں اور ستاروں کی شاندار فہرست مرتب ہوئیں، جن سے کوپرنیکس، ٹائکو براہے اور کیپلر جیسے یورپی ہیئت دانوں نے کافی مدد لی اور بہت کچھ سیکھا۔ سن 1433 عیسوی میں تیمور بادشاہ کے پوتے الغ بیگ نے سمرقند میں ایک عظیم الشان رصدگاہ تعمیر کرائی، جس میں اس وقت کی بہت مفصل ستاروں کی کیٹلاگ تیار کی۔ مسلم ہیئت دانوں کی ان فلکیاتی خدمات کے بعد پولینڈ کے ایک پادری کوپرنیکس 1473 سے 1543 عیسوی نے بطلیموس کے جیو سینٹرک تصور کو چیلنج کیا اور اپنی کتاب کنسرننگ ریولوشنز آف سیلیسٹیل اوربس میں ہیلیوسینٹرک یعنی شمس مرکزی نظریہ زیادہ وضاحت اور دلائل کے ساتھ پیش کیا، اور یہ ساری تحقیقات کوپرنیکس نے محمد جابر البطانی کی تحقیقات سے ہی سیکھ کر پیش کی۔ حیات کائنات کی اس کتاب کی تیاری میں ہم نے جن حوالوں اور جن مراجع سے مدد لی ہے، ان میں سر فہرست قرآن حکیم ہے، اس کے بعد احادیث صحیحہ ہیں، اس کے بعد ایک بڑی جدید ترین تحقیقات پر مشتمل ایک کتاب ہے اوریجن اسٹوری، جس کے مصنف ہیں ڈیوڈ کرسچن، جو ابھی حال ہی میں 2018 میں ہی تصنیف ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جان ہینڈس ایک امریکن مصنف ہیں، جن کی کتاب ہے کوسمو سیپینس۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسلم پرویز ہیں، ہندوستانی مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے سائنس نامہ، لیکن بڑی جامع کتاب ہے۔ ان کتابوں سے اور ان کے علاوہ اور دیگر کتب سے ہم نے اس کتاب کی تیاری میں مدد لی ہے، اور وہ ہمارے اس کتاب کے مآخذ اور مراجع ہیں۔ بہرحال اس کتاب کی تصنیف میں جو ہم نے کوشش کی ہے، اس میں ہم نے پوری اپنی جانب سے یہ کوشش کی ہے کہ صحیح حوالوں سے اور صحیح باتیں اس میں درج کی جائیں، پھر بھی الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کے تحت اگر ہم سے اس کتاب میں کہیں کوئی کوتاہی یا فروگزاشت ہو گئی ہو اور ہمارے قارئین کو کوئی اس میں غلطی نظر آئے، تو وہ برائے کرم، برائے خلوص ہمیں مطلع فرمائیں، ہم اس کی تصحیح انشاءاللہ اس میں کرنے کی کوشش کریں گے، بشرطے کہ وہ جو اصلاح ہو وہ مستند حوالوں اور مستند ثبوتوں کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم۔